अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नॉवल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं नया नावल स्टार्ट करने लगी हूँ, बीस्ट का इश्क बाय माही शाह हिबा खान। तो ये नावल मेरी एक बहुत प्यारी लिसनर है, उन्होंने बहुत पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था कि मेरा वो नावल एंड होगा तो मैं ये स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड रीड करने जा रही हूँ। तो ये गैंगस्टर बेस पे है और इनोसेंट हीरोइन है मेरे ख़्याल में। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आपके साथ साथ ही ये पढ़ूँगी, फिर इसका कैरेक्टर मैं ना डिसाइड करके आप लोगों को बता दूँगी। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। बीस्ट का इश्क अस कलम माही शाह हिबा खान। एपिसोड फर्स्ट। वो डर कर भाग रही थी, ऐसे जैसे इसके पीछे कुत्ते लगे हों कि अचानक ही इसकी टक्कर किसी भारी वजूद से हुई। तो इसने सहम कर इसकी तरफ देखा तो ब्लैक मार्क से झलकती हुई इसकी सब्ज वहशत से बड़ी आंखें सुर्ख थी। इसकी आंखें देखकर इसकी चीख निकली, साथ ही इसकी आंख खुल गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उफ, क्यों क्यों मुझे ये ख्वाब आकर तंग करते हैं? और ये सब्ज आंखों वाला मॉन्स्टर कौन है? और इस तरह की आंखें अगर कभी हकीकत में मुझे नज़र आईं तो मैं तो वहाँ मर ही जाऊंगी। एक झरझरी लेकर वो वहाँ से उठी और फ्रेश होने चली गई, क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी जाना था। ब्लैक जीन्स के साथ सुर्ख रंग का शॉर्ट फ्रॉक पहने और गले में दुपट्टा मफलर की तरह लिए हुए बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर इसकी नीली आंखें गज़ब ढा रही थीं। मामा मामा जल्दी से नाश्ता दे दें, मुझे भूख लगी है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ज़रमीन खान ने इसको देखा तो दिल में बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था, क्योंकि वो लग ही बहुत खूबसूरत रही थी। मामा जानी, मुझे देखना बस करें, नाश्ता दे दें, नज़र लगाएंगी क्या? उफ, तुम भी ना। जाओ बैठो, पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं। सिकंदर खान तो अपनी जान से प्यारी बेटी को देखा, जो इसकी इकलौती जान थी। पापा, आप मामा से कितना प्यार करते हैं? क्यों बेटा जी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? उफ़ हो पापा, बताएं तो, क्योंकि आजकल मामा बहुत गुलाबी गुलाबी हो रही हैं। खैर है ना? और ज़रमीन बेगम तो इसकी बात पर झिम गई थी और इसको एक थप्पड़ रसीद किया। अनु, बाज आ जाओ, तुम बहुत शरारती होती जा रही हो। ओफ़ो मामा, मैंने क्या कहा? पापा आप बताएं, मामा दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हैं ना। बेटा जी, क्यों मुझे घर से निकलवाना है? मुझे तो अपनी शरारतों से माफ़ रखो। अनमोल खिलाकर खिलाकर हंस पड़ी। खिलखिला होगा। खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था और हमेशा हंसते रहने की दुआ की थी, लेकिन किस्मत का किसको पता है। वो एक लड़की की तस्वीर लेकर मुसलसल रो रहा था। मेरी लिटिल फेरी, कहाँ चली गई हो? 15 साल बहुत हो गए तुम्हें दूर हुए, लेकिन अब तुम्हें मैं ढूंढ लूँगा और फिर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। प्लीज़ लिटिल फेरी, वापस आ जाओ, तुम्हारा जी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें तुम्हारे बाप के किए की सज़ा दूँ, लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं। बस यही चाहता है कि तुम मेरे पास हो और हो मेरी सब्ज़ आँखों वाली लिटिल फेरी। वो जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंची थी कि इसकी दोस्त ज़ोया, जो कि 1 महीना हुआ था यूनिवर्सिटी आई थी बाहर से माइग्रेशन करवा कर, और आते ही इसने अपनी शरारती आदत की वजह से जल्द जल्द ही अनमोल से दोस्ती कर ली थी। यार अनु कहाँ थी? मैं कब से वेट कर रही थी, और एक तुम हो कि मुझे इंतज़ार करवा रही हो। यार बस लेट हो गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं। वैसे भी हमारे पेपर्स होने वाले हैं और 1 महीना रह गया है, फिर हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हाँ यार, हम कौन सा अलग होंगे? तुम तो हमारे घर भी आती जाती हो। ज़ोया यार, काश मेरा कोई भाई होता तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। दफ़ा हो जाओ। और अनु, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ जाती हो? पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर मेरी। मेरे लिए तो कोई शहज़ादा ही आएगा। और भागकर क्लास में चली गई। अल्लाह करे कोई शहज़ादा ही आए। और मुस्कुराते हुए इसके पीछे चली गई। वो नकसक सा तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसने तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखा तो ब्राउन आंखें, माथे पर आए हुए बाल और हल्की सी दाढ़ी और सफ़ेद रंग, वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। लेकिन इसने आज तक सिर्फ अपनी लिटिल फेरी का इंतज़ार किया था। इसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी लिटिल फेरी को ढूंढ लेगा, फिर कभी दूर नहीं जाने देगा। वो तैयार होकर नीचे आया तो मीर पहले ही नाश्ते की टेबल पर बैठकर इसका इंतज़ार कर रहा था। आओ आओ पुलिस वालों, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। हाँ हाँ भैया, आप भी ना, कहाँ आप और कहाँ हम। ये मजाक अच्छा है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। चलो चुप करके नाश्ता करो, फिर मुझे एक दुश्मन को ठिकाने लगाने जाना है और एक मैं पुलिस वाला होकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
دونوں ہی کھلکھلا کہکا لگا کر اٹھ گئے۔ اور یہ بتاؤ یہ ماہا کدھر ہے؟ پتہ نہیں بھائی کہاں گئی ہے، اپنے کمرے میں ہو کیوں خود ہی ناشتہ کر لے گی۔ چلو ٹھیک ہے خدا حافظ، تم جاؤ مجھے بھی کام ہے۔ اوکے بھیا خدا حافظ۔ ماما میں آ گئی۔ ماما کدھر ہیں آپ؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ اوہو بیٹا کتنی دفعہ کہا ہے سلام کیا کرو، پہلے آتے ہی کھانا مانگنے لگ جاتی ہو۔ اوکے ماما سوری، اب دے دینا کھانا۔ اوکے جاؤ چینج کر کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی پاگل بیٹی میری، اور وہ کچن میں چلی گئی۔ اوپر آ کر اس نے موبائل میں میسج دیکھا تو زویا کا میسج تھا، تم آ رہی ہو نا؟ او شٹ یار میں بھول گئی ماما سے پوچھنا۔ اوکے میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔ اوکے یار آ جانا۔ اوکے میں کھانا کھا کر پوچھتی ہوں۔ اوکے بائے۔ نیچے آ کر اس نے کھانا کھایا اور ماما سے پوچھا، ماما وہ زویا ہے نا، اس نے شاپنگ پر جانا ہے، اس کی برتھ ڈے ہے تو مجھے بھی جانا ہے، میں رات تک واپس آ جاؤں گی پلیز ماما۔ اوکے ٹھیک ہے چلی جانا، تھینکس ماما، بیٹا دھیان سے جانا۔ اوکے ماما۔ اوپر آ کر اس نے زویا کو میسج کیا کہ وہ آ رہی ہے، شاپنگ کر کے وہ آ گئی تھی، بہت تھک گئی تھی بیٹا، آرام کرو جا کر۔ اوکے ماما۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جلدی کرو صاحب اٹھ گئے ہیں۔ سب نوکروں میں افراتفری مچی ہوئی تھی، دیکھو گھر کا کونا کونا چمکا دو، صاحب کو دھول مٹی بالکل پسند نہیں، اگر غلطی سے بھی ان کو کوئی گندی جگہ نظر آ جائے تو تم لوگوں کی خیر نہیں۔ اختر سب نوکروں کو ہدایت دیتے ہوئے باہر نکلا جہاں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ان خطرناک شکل کے کتوں کے قریب آیا اور ان کی 1 فٹ لٹکتی زبان، وہ نہ صرف دیکھنے میں خطرناک، بالکل ان سے خطرے کا عملی نمونہ سب نوکر دیکھ چکے تھے۔ جب میر سلطان کو غصہ آتا تھا تو نوکروں کو ان کے آگے پھینک دیتا تھا۔ وہ ایک سفاک بے رحم درندہ تھا جس کی ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ نہیں تھا۔ وہ گرین آنکھوں والا مافیا ورلڈ کا بے تاج بادشاہ جس نے مافیا کے چھوٹے موٹے کیڑوں کو مار ڈالا تھا اور خود بیسٹ بن بیٹھا تھا، کوئی بھی اس سے الجھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس بیسٹ کی دنیا میں کون سی پرنسس آتی ہے۔ لٹل فیری آئی ایم ناٹ لیو وداؤٹ یو، پلیز واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارا زی تمہیں یاد کر رہا ہے، تم بھی تو اپنے زی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی نا، واپس آ جاؤ، پتہ نہیں تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر گیا ہے۔ اس ٹائم اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ زین شاہ ہے جو مقابل کی منٹوں میں پسینے چھڑوا سکتا ہے، ایک قابل ترین افسر جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے۔ اس ٹائم لٹل فیری کی یاد میں ایک بے بس ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ ایک ٹاول کمر سے پیروں تک جبکہ دوسرا بالوں میں لپیٹے ہوئے وہ اپنے گیلے اور مضبوط ورزشی جسم کے ساتھ شاور لے کر باہر نکلا۔ سر پر سے ٹاول ہٹا کر وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے گیلے چمکتے ہوئے چہرے پر بکھرے بالوں کو سکھایا۔ سبز آنکھیں، گھنی پلکیں، ہلکی گلابی ہونٹ، دودھی حالیہ رنگت، ہلکی سی بٹر جو اس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنتی تھی، ہاتھوں کی ابھری ہوئی نسیں، چوڑا سینہ، سکس پیک جو اس کی شخصیت کو مزید متاثر کر رہی تھی۔ پہلے وہ بیڈ پر رکھی بلو کلر کی پینٹ پہننے لگا، ابھی وہ شرٹ لیس شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، ڈریسنگ پر سے باڈی سپرے اٹھا کر جسم پر لگانے لگا، پھر وائٹ شرٹ پہنی اور ہاتھوں سے بالوں کو سنوارنے لگا۔ اسے ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا کیونکہ دن کے اجالے میں وہ لوگوں کے لیے ایک عام سا انسان، بزنس مین تھا، اور رات کے اندھیرے میں دشمنوں کی سفاک موت ہم جس کے نام سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب ملازم ایک قطار کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ سب ہی اس کے غصے سے واقف تھے۔ وہ آرام سے ناشتہ کر کے باہر چلا گیا، سب نے شکر کیا کہ آج غصہ نہیں کیا۔ سورج افق پر غروب ہو رہا تھا، رات کے اندھیرے نے اپنی لپیٹ میرے لے رہا تھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، رات کا اندھیرا اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ماں شاہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے گانے سنتے ہوئے تیز اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو۔ اس نے بلو رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی اور ہائی ہیل والے بند شوز پہنے ہوئے تھے۔ سفید نرم و ملائم چہرے کے گلابی گال ایسے لگتے تھے جیسے برف کے مجسمے میں گلابی رنگ کی آمیزش، بھری بھری براؤن آنکھیں جن پر پلکوں کی گھنی باڑ تھی، مغرور ستوا ناک، سرخ یاقوتی لب، لمبے بال نیچے سے بالکل کرل کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک جیتا جاگتا حسن کا مجسمہ تھی، اپنے ہی خیالوں میں گاڑی چلا رہی تھی۔ دور سے ایک ٹریفک وارڈن نے اسے روکنے کا اشارہ کیا تو وہ سخت کوفت کا شکار ہوئی۔ گاڑی روکتے ہی اس نے ہیڈ فون اتارا اور گاڑی کے شیشے اترتے ہوئے بولی، واٹس پرابلم؟
ٹریفک وارڈن اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو تو حیران ہوا۔ اسے بگڑے ہوئے امیر زادوں پر بہت غصہ آتا تھا، اور یہ تو پھر امیر زادی تھی۔ بیوی گاڑی تیز چلانے کے جرم میں چالان کاٹ رہا ہوں، جرمانہ ادا کرو۔ اس نے یہ کہہ کر ایک کاغذ ماں کی طرف بڑھایا۔ اس نے پہلے کاغذ کو دیکھا، پھر ٹریفک وارڈن کو تو بولی، کتنا جرمانہ ہے؟ 500 روپے۔ ماں نے ایک نوٹ نکالا اور اس کو دیا۔ بیوی یہ 5000 ہیں، میں نے 500 مانگا ہے، رکھ لو، آئندہ مجھے دیکھنا تو روکنا مت، یہ ایڈوانس میں جمع کروا رہی ہوں۔ اس نے آئیبرو چکا کر روب سے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ بڑھا دی۔ ٹریفک وارڈن نوٹ پکڑے ہوئے ہونکوں کی طرح منہ کھول کر جاتے ہوئے گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ سوئے تو یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ وسیم جو اس کے ساتھ ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا آ کر کہنے لگا۔ بس یار، آج کل کی جنریشن کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ابھی جو گاڑی آئی مشکل سے 20 سال کی ہوگی، لیکن گاڑی ایسے چلا رہی تھی جیسے ریس میں حصہ لیا ہو۔ میں نے 500 مانگا، جرمانہ کیا تو 5000 دے گی، بولی ایڈوانس میں رکھ لو۔ اور ایسے ہی تھی، تھوڑی مغرور، بے خوف، پابندیوں کو نہ ماننے والے۔ اس کا دل آزاد پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑتا تھا۔ وہ صرف خواب دیکھتی نہیں تھی، اسے پورا بھی کرتی تھی۔ بس جس چیز کو پسند کر لیا اس سے ہر حال میں حاصل کرنا تھا، اور ایسی آزادی اور بے خوفی صرف میر سلطان شاہ اور زین شاہ کی بہن ماں شاہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ میر اور زین کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، جو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ جو چیز اسے پسند ہوتی تھی وہ اسے لا کر دیتے تھے، کسی بھی قیمت پر۔ وہ گاڑی چلا رہی تھی، اتنے میں زین کی کال آ گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو بھیا، کیسے ہو آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کہاں ہو؟ آج کل نظر ہی نہیں آتی۔ جلدی گھر پہنچو، میر کو غصہ آیا ہوا۔ اسے پتہ چل گیا نہ کہ تم گھر نہیں ہو، تمہاری ڈانٹ پکی۔ اوکے بھیا، میں آتی ہوں، آپ میر بھیا کو سنبھال لیں۔ تم آؤ ذرا گھر، تمہاری خیر لگواتا ہوں میں میر سے۔ ہاں بھیا، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، جانتے ہیں بعد میں ناراض ہو جاؤں گی۔ چلو بائے، میں آتی ہوں، خدا حافظ۔ ماما، آج زویا کی سالگرہ ہے تو میں نے رات کو وہاں جانا ہے۔ اوکے بیٹا، ٹائم سے آ جانا، پتہ ہے نا آپ کے پاپا کو پسند نہیں کہ آپ لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہیں۔ اوکے ماما، آپ پریشان نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اوکے بیٹا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اوکے ماما، میں جاتے ہوئے آپ کو بتا دوں گی۔ اور ایک کس دے کر بھاگ جاتی ہے، اور اس کی حرکت پر زرمین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میری پاگل بیٹی زین، آج رات مجھے ایک دشمن کا کام ختم کرنے جانا ہے، تم آج رات گھر پر ہی رکنا۔ زین، میں جانتا ہوں تم راتوں کو اٹھ کر اپنی لٹل فیری کو یاد کرتے ہو، تمہاری یہ آنکھیں رات جاگنے کے سارے راز بتا دیتی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے وہ کمینہ مل جائے، میں خود تجھے لٹل فیری لے کر دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہے، اپنا اور اپنی بیٹی کا نام بھی تبدیل کروا لیا ہے، لیکن ابھی وہ مجھے جانتا نہیں۔ جتنا مرضی چھپ لے، ابھی میں چپ بیٹھا ہوں تاکہ اس کے گناہ اور بڑھ جائیں، اور ایسی موت دوں گا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے گی۔ یار میں کیا کروں، بچپن سے اس سے پیار کرتا ہوں، اب تو وہ سبز آنکھوں والی میری لٹل فیری بڑی ہو گئی ہوگی۔ اچھا بتاؤ، جب وہ سامنے آئے گی تو پہچان لو گے؟ ہاں میں پہچان لوں گا۔ اوئے ہوئے، بڑے عاشق بنے بیٹھے ہو۔ ہاں بس یار، کیا کروں، تمہیں بھی دیکھوں گا جب تم کو محبت ہوگی، کیسے اسے دور جانے دیتے ہو۔ جب مجھے محبت ہو گئی نا تو اسے میں اپنے پاس قید کر لوں گا، کسی سے نہ وہ بات کر سکے گی، نہ ہی کسی کو دیکھ سکے گی۔ بس مجھے سوچے، مجھ سے بات کرے، اگر کسی نے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر کسی نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو زبان ہی کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر تو اس کی سب آنکھوں میں الگ ہی وحشت اور جنونیت تھی کہ ایک دفعہ تو زین بھی ڈر گیا تھا۔ بھیا کہاں ہیں؟ لو آ گئی تمہاری لاڈلی۔ تم نے ہی اسے بگاڑا ہوا ہے۔ کیا کروں، اس میں مجھے میری مریم نظر آتی ہے، اور آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ دیکھ میر، میں جانتا ہوں تمہاری تکلیف میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ جتنا اس شخص نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو کتے کی موت ماریں گے۔ میں بھی تو جی رہا ہوں اس کی سزا دینے کے لیے۔ کیا ہوا، آپ دونوں کو ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے آپ دونوں کی محبوبائیں روٹھ کر بیٹھ گئی ہوں؟ وہاں کہاں ہوتی ہو تم راتوں کو؟ تمہیں پتہ ہے میرے کتنے دشمن ہیں، پھر بھی تم اکیلے باہر نکلتی ہو۔ کتنی دفعہ کہا ہے گارڈ لے کر جایا کرو۔ میر بھیا، آپ لوگوں نے مجھے اپنا سیلف ڈیفینس کرنا سکھایا ہے، اتنے تو میں بھی چھوٹے موٹے کیڑوں کو مار دیتی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ کیسے فکر نہ کروں ماں، اگر تم میرے کسی دشمن کی نظر میں آ گئی،
کچھ کر دیا تو مریم کو تو میں نے کھو دیا ہے، لیکن تمہیں نہیں کھو سکتے۔ چلو آپ لوگ بیٹھو، مجھے ایک کام ہے، میں کر کے آتا ہوں، پھر آ کر تم لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ میر بھیا، کیا آپ پھر سے لوگوں کا دل نوچنے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی ساتھ جانا ہے، بہت دن ہو گئے کسی دشمن کا دل نوچ کر نہیں نکالا، مجھے بھی لے کر جائیں نا ساتھ، قسم سے ایسے لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ او توبہ کرو ماں، آج تک مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اتنا خون دیکھ سکوں اور تم دل نوچنے کی باتیں کر رہی ہو۔ میر، تم نے اسے بالکل اپنی طرح بنا دیا ہے، نہ کسی سے ڈرتی ہے نہ اسے کچھ خوف ہے۔ زین، یہ میری بہن ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے، نڈر۔ ماں تم ابھی زین کے ساتھ بیٹھو، میں آتا ہوں۔ جینس کا جینس کا کھلا پائنچا جینس کا کھلا پجامہ پہنے، لال رنگ کا کرتا جس پر سیاہ ایمبرائڈری کی ہوئی تھی، معصومیت سے پر نور چہرہ، بے تحاشا سرخ گلابی رنگت، ستواں ناک، نیلی آنکھیں، ہونٹوں کے اوپر کا تیل، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ تو لوگ اپنا ہوش گنوا بیٹھتے تھے۔ قدرت کی بنائی ہوئی جیتی جاگتی شاہکار مکمل بے تحاشا حسن اس سادگی میں بے گلے اگلے بندے کے ہوش اڑانے کو تیار تھی۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو خود کو دیکھ کر شرما گئی۔ زویا کی سالگرہ پر جانے کو تیار کھڑی تھی، اتنے میں ڈرائیور نے ہارن مارا تو بھاگ کر ماما کے پاس گئی۔ اوکے ماما، میں جا رہی ہوں، جلدی آنا۔ اوکے ماما، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ آج نہ جانے ان کا دل کیوں گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہاں بہت بڑے بڑے بزنس پارٹنرز اور نامی گرامی لوگ شامل تھے، کیونکہ یہ زویا کی ضد تھی کہ اس کی سالگرہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہونے لگی ہے تو دھوم دھام سے منائی جائے۔ دلاور بیگ زویا سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے بڑے پیمانے پر سالگرہ کی۔ جیسے ہی زویا اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں تو اس حسین پیکر پر اٹک گئی تھی۔ زویا بھاگ کر انمول کے گلے لگی۔ اوئے ہوئے، آج تو کوئی قیامت ڈھا رہا ہے۔ انمول یہ سن کر مزید لال گلابی ہوئی تھی۔ چلو آؤ، میں تم کو پاپا سے ملواؤں۔ پاپا، یہ انمول ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں انکل۔ چلو بیٹا، آپ پارٹی انجوائے کرو۔ اوکے پاپا۔ لاش کو بہت ہی برے طریقے سے مارا گیا تھا سر، اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس کو کاٹا نہ گیا ہو، اور اس کا دل نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ انسپکٹر فیاض نے لاش کو دیکھا تو اسے بھی الٹیاں آنے لگی۔ پتہ نہیں کون ظالم ہے جو ایسی عبرتناک موت دیتا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کے سر پر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا جہاں 20 لکھا ہوا تھا، اور ایسے کئی لاشیں دیکھی تھی جہاں 20 اپنا کام کر کے اپنا ٹیگ لگا جاتا ہے۔ سر، یہ وہی بندہ ہے جنہوں نے مختلف شہروں سے بچیاں اٹھا کر ان لیگل طریقے سے یورپ بھجوائی ہیں۔ سر، یہ 20 جو کوئی بھی ہے، پر قتل کے بعد ایک ٹیگ چھوڑ جاتا ہے جس کے اوپر دا 20 لکھا ہوتا ہے، اور لاشوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ انسپکٹر عمران نے کہا کہ یہ کام تو اچھا کرتا ہے، ایک طرح سے گنہگار لوگوں کو مارتا ہے۔ انسپکٹر فیاض نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے شک ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے بندوں کو مارے، اسے بھی ڈھونڈ لیں گے جلدی ہی۔ چلو، اب یہاں رکنے کا کام نہیں۔ اچھا زویا یار، میں جا رہی ہوں، ماما نے بولا تھا جلدی آنا، مجھے جانا ہوگا، ویسے بھی 12 بج گئے ہیں، اب بھی نہ گئی تو پاپا ڈانٹیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے انو، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے بائے۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ اب بھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ کیا ہوا انکل؟ بیٹا لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ انمول یہ سن کر بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ اندھیرے سے تو اسے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ انکل پلیز جلدی کریں، بیٹا آپ گاڑی میں ہی بیٹھنا، باہر نہیں جانا، میں کہیں سے پانی دیکھ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے انکل، جلدی آئیے گا۔ ڈرائیور کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی گاڑی کے باہر کوئی آ گیا۔ آئے ہوئے، کیا مال ہے، آج تو ہماری موج ہو گئی۔ اے لڑکی نکل باہر۔ وہ لڑکے شراب کے نشے میں جھول رہے تھے۔ ایسے نہیں نکلے گی، اور انمول تو یہ سب دیکھ کر ہوش کھونے والی تھی کہ اس نے جلدی سے دوسرا دروازہ کھولا تو بھاگنے لگی۔ بھاگ بھاگ کر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اتنے میں لڑکوں کی آوازیں آئیں۔ یہاں ہی آئی تھی لڑکی، جانے نہیں چاہیے۔ انمول نے ڈر کر اس سے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بھی وہ بھاگ ہی رہی تھی کہ ایک بھاری وجود کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہیں سبز وحشت سے بھرپور آنکھیں دیکھ کر اپنا خواب یاد آیا، لیکن زیادہ دیر سوچ نہیں سکی اور میر کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میر جو اپنا کام کر کے واپس جا رہا تھا، کسی لڑکی کی چیخیں سن کر اس کی طرف آیا تو ایک لڑکی اس سے ٹکرا گئی۔ وہ تو اس کی نیلی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے مکمل حسن دیکھا تھا، لیکن ایسا سوگوار حسن دیکھ کر ایک بار تو وہ بھی مبہوت رہ گیا تھا۔ اے لڑکے چھوڑ لڑکی کو، یہ ہمارا مال ہے، ہمارے بعد تیری باری بھی آ جائے گی۔
یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کی دماغ کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے ایک دم سے مریم کا خیال آیا۔ سنا نہیں تم نے، چھوڑ لڑکی کو۔ اس نے انمول کو ایک طرف لٹایا تو ان کی طرف آیا۔ وہ میری ہے۔ کمینہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی، اور اس کو دھنک کر رکھ دیا حتیٰ کہ وہ مرنے والے ہو گئے۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی، انمول بیٹا، انمول بیٹا، کہاں ہو آپ؟ اس نے انمول کو اٹھایا تو اس آواز کی طرف چلا گیا جہاں ایک بزرگ آدمی آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے کسی آدمی کے ہاتھوں میں انمول کو دیکھا تو ڈر کر اس کی طرف بھاگ گئے۔ کیا ہوا انمول بیٹا؟ کچھ نہیں، کچھ لڑکے پیچھے لگ گئے تھے، میں بچا کر لے آیا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ بیٹا، آپ کا احسان بہت بڑا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ اس نے چپ کر کے انمول کو گاڑی میں ڈالا اور ایک نظر اس کے ہونٹ کے اوپر تل کو دیکھا۔ اس پتھر کو پہلی دفعہ دل دھڑکا تھا اور یہ اس معصوم کے لیے اچھی بات نہیں تھی۔ وہ اس سے بے خبر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زرمین بیگم نے بہت کالز کیں لیکن انمول نے نہیں اٹھائی۔ وہ تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے میں باہر گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ شکر کیا لیکن کسی آدمی کے ہاتھوں میں اپنی بے ہوش بیٹی کو دیکھ کر دل دہل گیا تھا۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی۔ جب میر جا رہا تھا تو ایک پل کو خیال آیا کہ وہ چھوڑ آئے، راستے میں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ چھوڑنے آیا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ زرمین بیگم کی چیخیں سن کر سکندر بھی باہر آ گئے۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو اور تم کون ہو؟ کیا ہوا ہے غفور چچا؟ سکندر صاحب ڈرائیور صاحب کی عمر کے لحاظ سے انہیں چچا ہی کہتے تھے۔ بیٹا بھلا ہو ان کا کہ ان لوفر لڑکوں سے ہماری انو کو بچا لائے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ پھر چچا نے ساری بات انہیں بتا دی۔ بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کا شکریہ کس طرح ادا کریں۔ آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نہیں انکل، کسی لڑکی کی عزت کو بچانا فرض ہے مجھ پر۔ یہ تو پھر میری پرنسس ہے، بیسٹ کی پرنسس، میر نے دل میں کہا۔ اچھا انکل، پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے بھی گھر جانا ہے۔ اوکے بیٹا، ضرور آئیے گا، خدا حافظ۔ زرمین بیگم تو ساری رات انمول کے پاس بیٹھی رہی۔ انمول تو ساری رات ڈرتی رہی، چیختی رہی کہ ماما انہوں نے مجھے گندا کرنا چاہا، اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ زرمین بیگم تو بہت پریشان ہو گئی تھی اپنی معصوم بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ جو صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ میر آج بہت خوش تھا، اس کو اس کی پرنسس مل گئی تھی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ بہت جلد سے اپنی پرنسس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سامنے زین اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے میر کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس کے گال میں ایک طرف کا ڈمپل اسے بہت خوبصورت بنا رہا تھا۔ زین نے بے ساختہ ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، کیونکہ بہت عرصے بعد میر دل سے خوش نظر آ رہا تھا۔ خیر ہے نا، آج یہ بیسٹ بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی خوش نہیں دیکھا اتنا۔ یار آج مجھے میری پرنسس مل گئی ہے، اس بیسٹ کی پرنسس۔ اب میں بہت جلد میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ چلو صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں نے آپ لوگوں سے ماہا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، صبح بات ہوتی ہے۔ ہاں جاؤ اپنی پرنسس کے خواب دیکھو۔ زین نے اسے بچپن کے اس حادثے کے بعد آج دل سے خوش ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہم موقع جاؤ، تم بھی جاؤ اپنی لٹل فیری کے خواب دیکھو۔ موقع جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، پتہ نہیں یار وہ کہاں ہے۔ اب جلد از جلد اسے ڈھونڈنا ہے تاکہ اپنے پاس لے آؤں۔ اگر اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ہوئی تو اگر ایسا ہوا تو اسے بیوہ کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اس کو لے کر میرا جنون اور وحشت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں واہ برخوردار، کچھ زیادہ ہی جنونی ہو گئے ہو۔ ہاں بس عشق کر کے دیکھو تم بھی ہو جاؤ گے۔ اوکے گڈ نائٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح انمول اٹھی تو اسے رات کا واقعہ یاد آیا اور وہ سبز وحشت سے بھرپور آنکھیں ایک دم اس نے جھرجھری لی اور اٹھ کر نماز ادا کرنے چلی گئی۔ زرمین بیگم نے اسے نماز کی پابندی کرنا سکھایا تھا، اس لیے وہ نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ زرمین بیگم نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں ماما، پریشان نہ ہو۔ اور ایسے ہی تھی، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رحم دل، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ایک بے رحم سفاک بیسٹ کا جنون بننے والی ہے۔ چلو آؤ بیٹا، میں نے آپ کی پسند کا ناشتہ بنایا ہے، کر لو آ کر۔ اوکے ماما، آپ جائیں لیکن میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ماما سچ مجھے یہاں کون لایا تھا بیٹا؟ بھلا ہو اس لڑکے کا جو تم کو صحیح سلامت چھوڑ گیا۔ اس کا ذکر پر بھی انمول کا دل زور سے دھڑکا۔ صبح وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ میر نے ماں سے پوچھا، ماں جو میں نے تمہیں کام کہا تھا اس کام کا کیا بنا؟
جی میر بھیا، سب کام ریڈی ہو گیا ہے، آپ آگے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے تو تم نے اپنا کارڈ وغیرہ بنوا لیا ہے نا یونیورسٹی کا؟ جی میر بھیا، سب ہو گیا ہے۔ اوکے تو پھر وہاں تمہیں یونیورسٹی ایک خطرناک مشن کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے سنا ہے وہاں کنگ کا گینگ کچھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور یونیورسٹیز میں لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کو آگے کنگ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اب تمہیں وہاں جا کر یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ گروپ کون سا ہے۔ اوکے میر بھیا، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے تو ایسے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے وہاں جا کر ایسی ان کا دل ایسے نوچ کر نکالوں گی اور شکل ایسے بگاڑوں گی کہ لوگ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ گڈ، وہاں مجھے تم پر فخر ہے میری نڈر بہن جان۔ جو ان دونوں کی زین جو ان دونوں کی باتیں غور سے سن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، جو ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ میر بی جان سے مخاطب ہوا۔ بی جان ہوگا، بی جان جو ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ میر بی جان سے مخاطب ہوا۔ بی جان، مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا، وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، اب وہ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ آپ لوگ نے سنا نہیں؟ حیران ہو کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پھر انوکھی بات تو نہیں کہہ دی؟ بیٹا جی، تم نے تو کہا تھا کہ تم جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کرو گے شادی نہیں کرو گے، تو اب یہ کیا ہے؟ زین نے اسے تنگ کرنے کے لیے بولا۔ میر نے اسے ایک مصنوعی گھوری سے نوازا۔ چپ کرو میں بھی جان سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہی میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ ابھی جانا آپ جائیں گی بی جان، آپ جائیں گی نا بی جان؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں تو بہت خوش ہوں کہ تم اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ یہ کہہ کر بی جان اور ماں چلی گئی۔ میر، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا؟ کون سی بات؟ جو تم کام کرتے ہو، اگر ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا وہ تمہیں اپنی بیٹی دیں گے؟ زین، تم مجھے جانتے ہو، جس پر میری نظر پڑ جائے نا وہ میری ہی ہوتی ہے، اور تمہاری بھابھی پر میری کل رات نظر پڑ چکی ہے، اب سے وہ میری ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے گھر والوں کو کون بتائے گا کہ میں کیا کام کرتا ہوں؟ وہ ایک شریف اور سیدھے سادے بزنس مین کو اپنی بیٹی دے دیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت بڑا کمینہ ہے تو۔ اور بعد میں اگر بھابھی کو پتہ چل گیا وہ تم سے دور ہو گئی تو؟ زین، تم مجھے جانتے ہو، جو میرا ہے صرف میرا ہے، اگر اس نے دور ہونے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے مار کر لان میں دفنا دوں گا۔ ایک پل کو تو زین بھی گھبرا گیا تھا، اس کی جنونی طبیعت سے اچھے سے واقف تھا۔ اچھا، کب جانا ہے بتا دینا۔ بیسٹ کا چاقو اس کے جسم پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یار جلدی کرو اپنا کام، تم کر جاتے ہو اور بعد میں ایک پولیس والے کو صفائی پر لگا دیتے ہو۔ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے میں ایک پولیس والا ہوں؟ چاہوں تو تمہیں ابھی اندر کر سکتا ہوں۔ اتنی ہمت ہے تو میں بھی تم میں کہ تم بیسٹ کو اندر کر سکو۔ اگر تم اندر کر سکتے ہو تو اس ٹائم میرے پاس کھڑے نہ ہوتے۔ اب چپ کر کے جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس کی چیخیں سن کر میر کو سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری نسیں کاٹ دی تھیں، بس گردن کی رگ نہیں کاٹی تھی، کیونکہ اس کی چیخیں سن کر وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے خلاف پولیس میں کمپلین آئی تھی کہ اس نے 6 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا، اور اب بیسٹ اسے اپنے طریقے سے سزا دے رہا تھا۔ آخر میں جب وہ تنگ آ گیا تو ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن الگ کر دی۔ چلو شاباش زین، اب یہ تمہارا کام ہے۔ وہ اپنے گھر کی بیسمنٹ سے اپنے کمرے میں چلا گیا، فریش ہونے اور نہا کر باہر آیا تو ایک دفعہ پھر سے پرنسس کی یاد آ گئی۔ کتنی معصوم ہو میری پرنسس، لیکن برا ہوا تم ایک بیسٹ کی نظر میں آ گئی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بہت جلد میں تم کو اپنی زندگی میں لے آؤں گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ناشتہ وغیرہ کیا اور تیار ہو کر باہر جانے لگا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کہیں ہماری بھابھی کے پاس جانے کا ارادہ تو نہیں؟ میر یہ سن کر ہلکا سا مسکرایا، جس سے اس کے ایک گال پر ڈمپل ظاہر ہوا۔ زین نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ نہیں، میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی اتنے کھلے دل سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس پر میر ایک ادا سے ہنس دیا۔ محبت، عشق، جنون، چلو اب میں جا رہا ہوں۔
اوکے تم جاؤ، میں بھی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ اس نے ایک بکے لیا اور اپنی پرنسس کے گھر چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ چلیے آپ لوگ اس سے انجوائے کیجئے، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور سوچئے کہ کیا انمول کے پاپا سکندر صاحب جو ہیں وہ بیسٹ کو اپنی بہن کا رشتہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں، ہم بھی آگے آگے پڑھتے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی یہ ناول ریڈ کر رہی ہوں۔ چلیے اللہ حافظ، انجوائے کیجئے۔